रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर बहुत दिलचस्प और मुनफ़रिद है और आपकी जो ग्रामर का एक हिस्सा है उसकी तकमील करता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो लेक्चर है ये साल अव्वल के ग्रामर के एक हिस्से तज़कीर व तानीस पर मुश्तमिल है और इस हिस्से में हम तज़कीर व तानीस के हवाले से पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो आपको इस हिस्से की अहमियत से आगाह करता चलूँ। आपका पहला सवाल मारूज़ी पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 20 मारूज़ी जात शामिल होती हैं, 20 MCQs शामिल होते हैं। उसमें से 5 नंबर के जो MCQs हैं वो तशबीह, इस्तारा और तलमीह पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। दूसरा हिस्सा जो होता है वो शेरी इस्तिलाहात पर मुश्तमिल होता है, उसका लेक्चर जल्द ही आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। और तीसरा हिस्सा आपका तज़कीर व तानीस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 5 नंबर के MCQs दिए जाते हैं और वो 5 नंबर के MCQs आपने करने होते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ सवालात जो होते हैं वो एग्ज़ामिनर की सवाबदीद पर होते हैं और कुछ सवालात जो होते हैं वो तलबा की सवाबदीद पर होते हैं। यानी कुछ सवालात ऐसे हैं जिनमें से तलबा चाहें तो पूरे नंबर ले सकते हैं। उनमें से एक सवाल आपका मारूज़ी सवाल है, जिसमें से आप 20 के 20 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इस सवाल की जो अफादियत वो ये है कि कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझने से मारूज़ी हिस्सा जो है वो आपका हल हो जाता है और इसको समझने के लिए कोई आला दिमाग की भी ज़रूरत नहीं होती कि आप जो है कोई फ़लसफ़ा आपके सामने पेश किया जाएगा या आपके सामने कोई ऐसी मंतक की बातें रखी जाएंगी, अफलातून और अरस्तू के नज़रियात आपके सामने पेश किए जाएंगे जिससे आप इस हिस्से को ना समझ सकें। बल्कि ये जो हिस्सा होता है ना, ये थोड़ी सी समझ बूझ रखने से और थोड़ा सा जो है ध्यान देने से ये हिस्सा कवर हो जाता है। तो आज का हम ये जो सवाल है उसका आगाज़ करते हैं। मैंने आपको बताया है कि इसमें ये हिस्सा है ना, ये बड़ा ही आसान है। सिर्फ़ आपने लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। मैंने लेक्चर को तफसीली नहीं किया, बल्कि बड़े ही मुख्तसर और जामे अंदाज में आपके गोश गुजार करने की कोशिश की है और लेक्चर के उन्हीं पहलुओं पर ही रोशनी डाली है, उन्हीं पहलुओं को ही उजागर करने की कोशिश की है जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से आपके लिए इंतहाई अहम है और आपके लिए सूदमंद और फ़ायदामंद हैं। इसमें मैंने कोई लंबी चौड़ी तमहीज़ नहीं की कि जिससे मैं आपको उलझा दूँ। मैंने सिर्फ़ मुख्तसर अंदाज में, जामे अल्फाज में और जामे अंदाज में उन पहलुओं को आपके सामने बयान किया है जो आपकी तैयारी में मुआवन व मददगार साबित हो सकें और आप उन पहलुओं को पढ़कर और समझकर इम्तहानी नुक्ता नज़र से तैयारी कर सकें और आपका ये सवाल जो है वो आसानी से हल हो जाए। तो शुरू करते हैं कि तज़कीर व तानीस होती क्या है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जो लोग पख्तून वगैरह हैं, अंग्रेज़ हैं या चीनी, अरब या तुर्क वगैरह हैं, जो उर्दू ज़बान पर अबूर नहीं रखते, वो तज़कीर व तानीस की गलतियों के साथ बड़ी अजीब किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते हैं। बड़ी अजीब किस्म की उनकी जो बोलचाल होता है। तो हम कहते हैं, उनको कहते भी हैं कि गुलाबी उर्दू बोल रहे हैं। तो वो गुलाबी उर्दू दरअसल जो है वो एक चुटकुला और एक लतीफ़ा बन जाता है। तो अगर हम गौर करें तो यही गुलाबी उर्दू की जो गलतियाँ हैं ये तज़कीर व तानीस की गलतियाँ कहलाती हैं।
اردو زبان کی تشکیل میں عربی، فارسی، ترکی، پنجابی اور کئی دیگر زبانوں کا جو ہے وہ اس میں مجموعہ رہا ہے، حصہ رہا ہے۔ اس لیے اس زبان کے قواعد میں ان زبانوں کا عمل دخل موجود ہے، لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب اردو زبان جو ہے وہ کسی کی رہین منت نہیں رہی، اور نہ ہی یہ کسی اور زبان پر انحصار کرتی ہے، بلکہ اب یہ ایک ترقی یافتہ شکل اختیار کر چکی ہے، اور اب اس کے اپنے قواعد و اصول ہیں جن کا اطلاق تذکیر و تانیث پر ہوتا ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم انہی اصولوں پر جو ہے بحث کریں گے اور انہی اصولوں پر ہم روشنی ڈالیں گے، انہی اصولوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ تذکیر و تانیث کیا ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں۔ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ مذکر وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے، اور مؤنث وہ اسم جو مادہ کے لیے بولا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ارض و سما کو پیدا کیا، تو اس میں جو ہے ہر جاندار کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔ قرآن مجید کا مفہوم بھی ہے کہ ہم نے جانداروں کے جوڑے بنائے۔ دراصل اس میں دو جو ہے نقطے نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر جوڑے کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اپنی نسل نو میں اضافہ کر سکے، اور دوسرا جو مقصد ہے وہ جو ہے نر اور مادہ میں فرق کو واضح کرنا بھی تھا۔ اب ہم آتے ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے پیدا کیے ہیں نر اور مادہ کی صورت میں، تو ان کو کہتے ہیں حقیقی تذکیر و تانیث۔ حقیقی تذکیر و تانیث جو ہیں وہ نر اور مادہ پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ہم جیسے جاندار ہیں، ہم گھوڑا، گھوڑی، گدھا، گدھی، کتا، کتیا، اس طرح جانوروں، پرندوں کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ہم نر کے لیے بولتے ہیں اور مادہ کے لیے الگ نام بولتے ہیں۔ تو اس سے مذکر اور مؤنث کی تخصیص ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقی تذکیر و تانیث۔ اب جیسے جانداروں کے نر اور مادہ حقیقی تذکیر و تانیث کہلاتے ہیں، ان میں سے کچھ جو مذکر اور مؤنث ہیں یا تذکیر و تانیث ہیں وہ قواعد سے آزاد ہیں، اور ان میں نر اور مادہ کے لیے الگ الگ جو اسما ہیں وہ مقرر ہیں، اور وہ کسی قاعدے اور کلیہ کے پابند نہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو قاعد و ضابط کے پابند ہیں، ان پر تذکیر و تانیث کے وہی قاعد و ضابط کا اطلاق ہوتا ہے جو غیر حقیقی کے لیے کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے حقیقی تذکیر و تانیث یا حقیقی مذکر و مؤنث۔ آپ جو ہے نرسری سے لے کر دہم تک آپ نے حقیقی تذکیر و تانیث کے اصول اور قاعدے پڑھے ہیں، اور حقیقی تذکیر و تانیث کو پڑھا ہے، یعنی نر اور مادہ کے مذکر و مؤنث کو آپ نے پڑھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں غیر حقیقی تذکیر و تانیث کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جاندار پیدا کی ہیں، لیکن کچھ چیزیں بے جان ہیں۔ وہ چیزیں جن کے جو ہے نر اور مادہ نہیں ہے، یعنی بے جان چیزیں ہیں، غیر مادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی جو تذکیر و تانیث ہے وہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہلاتی ہے۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث بے جان اشیاء پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان میں سے کسی قاعدے یا کلیہ کا اطلاق نہیں ہوتا، تاہم ان میں سے اکثر جو ہے وہ قواعد و ضابط کی پابند ہوتی ہیں۔ ان کی تذکیر و تانیث جو ہے عام طور پر جو ہے جس زبان سے یہ الفاظ یا یہ اسما لیے جاتے ہیں ان کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی
چیز کے چھوٹے یا بڑے ہونے پر بھی اس کی تذکیر و تانیث کا اطلاق کیا جاتا ہے، تاہم اس میں اہل زبان کی جو اس کے بارے میں قائم کردہ رائے ہے اس کو سند کا درجہ حاصل ہے، اور اس کے مطابق ان کی تذکیر و تانیث کی جاتی ہے۔ ان کو کہتے ہیں غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو آپ کا لیکچر ہے وہ حقیقی تذکیر و تانیث پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ آج کا آپ کا لیکچر غیر حقیقی تذکیر و تانیث پر مشتمل ہے، اور اس میں ہم غیر حقیقی تذکیر و تانیث یا غیر حقیقی جو چیزیں ہیں ان کی تذکیر و تانیث کی تخصیص کے اصول پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مذکر اسما کی طرف۔ تو مذکر اسما کون کون سے ہیں وہ ہم پہلے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو مذکر اسما جو غیر حقیقی مذکر اسما ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اس کے ذات اور صفات سے متعلق ذاتی اور صفاتی جتنے بھی نام ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ مذکر سمجھے جاتے ہیں، مذکر گنے جاتے ہیں، اور ان کو مذکر شمار کیا جاتا ہے۔ الرحمن، رحیم، کریم، مالک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ سارے کے سارے جو نام ہیں جو ذاتی ہیں اور صفاتی ہیں وہ سب کے سب مذکر ہیں۔ اس کے بعد سیاروں کے نام۔ سیاروں میں چاند، زحل، مشتری، مریخ، عطارد، یہ تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں سوائے زمین کے، کیونکہ زمین جو واحد سیارہ ہے جو مؤنث بولا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم پہاڑوں کے نام۔ پہاڑوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مذکر ہیں، تاہم پہاڑ کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں، پہاڑی چوٹیاں، وہ مؤنث شمار کی جاتی ہیں، جیسے کوہ ہمالہ، کوہ طور، کوہ کیرتھر، کوہ ہندوکش، کوہ سلیمان، یہ تمام کے تمام نام جو ہیں وہ مذکر ہیں۔ لیکن ہم کہیں K2 کی تو وہ چوٹی ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ وہ چوٹی ہے تو وہ مؤنث گنی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے جی دنوں کے نام۔ دنوں کے ناموں میں اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، سوائے جمعرات کے، کیونکہ دنوں کے ناموں میں جمعرات جو ہے وہ مؤنث شمار کیا جاتا ہے، اس کو مؤنث گنا جاتا ہے۔ اس کے بعد بر اعظموں کے تمام نام، ایشیا، یورپ، افریقہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام جو بر اعظموں کے نام ہیں، انٹارکٹیکا، سب کے سب مذکر شمار کیے جاتے ہیں اردو قاعدے کی روح سے۔ دریاؤں کے نام، ستلج، نیل، سندھ، بیاس، راوی، تمام کے تمام جو دریا ہیں وہ مذکر گنے جاتے ہیں سوائے گنگا اور جمنا کے۔ گنگا اور جمنا یہ ہندوستان کے دو دریا ہیں، اور یہ ان کی دو دیویوں کے نام سے منسوب ہیں، اسی لیے دیویاں جو تھیں وہ مؤنث، ان کی دیویاں جو تھیں وہ مؤنث تھیں، اس لیے ان دریاؤں کے نام چونکہ ان دیویوں کے نام سے منسوب ہیں اس لیے ان کو بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے، جیسے گنگا بہہ رہی ہے، جمنا بہہ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی مہینوں کے تمام نام۔ 12 مہینے ہیں، وہ دیسی ہوں یا انگریزی ہوں، تمام مہینوں کے نام، یا اسلامی مہینے ہوں، تمام مہینوں کے نام جو ہیں وہ مذکر گنے جاتے ہیں، جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ اسی طرح اگر ہم دیسی مہینوں کے ساون، بھادوں، اسوج، کاتک، یہ دیسی مہینوں کے نام ہیں، تو اسی طرح محرم، صفر، جمادی الاول، جمادی الثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی، تو یہ اسلامی مہینوں کے نام ہیں، اور تمام قسم کے مہینوں کے نام جو ہیں وہ مذکر گنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد طلباء، عزیز طلباء، دانتیں۔ دانتوں میں سونا، پیتل، لوہا اور باقی تمام دانتیں ان میں جو شامل ہیں وہ مذکر گنی جاتی ہیں، تاہم 3 دانتیں جو ہیں وہ مؤنث گنی جاتی ہیں، اور آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، جن میں چاندی، کلی اور کانسی شامل ہیں، یہ مؤنث گنی جاتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ہیں شہروں اور ملکوں کے نام۔ تمام شہروں اور ملکوں کے نام مذکر ہیں، لیکن ایک شہر جو ہے ہندوستان کا جسے دلی کہا جاتا ہے، دلی شہر کو
مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ مختلف شعراء کرام نے دلی کے تذکرے کیے ہیں تو اس میں دلی کو انہوں نے مؤنث جو ہے وہ لکھا ہے، تو دلی جو ہے یہ مؤنث ہے، باقی تمام شہروں اور ملکوں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہیں۔ اس کے بعد ہے جی محب اور محبوب کے القابات، یعنی عاشق اور محبوب کے جتنے بھی القابات ہیں وہ تمام کے تمام مذکر ہیں، جیسے دلبر، ستمگر، بے وفا، پریتم، پیارے وغیرہ، یہ تمام کے تمام مذکر بولے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں۔ اردو کے تمام مصادر جیسے لکھنا، بولنا، سننا، جاننا وغیرہ، یہ تمام کے تمام مذکر بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسماء مکبر، اسماء مکبر، آپ نے اسماء مکبر کا تصور سمجھا ہوگا، وہ اسماء جو اپنے بڑے پن کی وجہ سے یا اپنے جو ہے مادی وجود کی وجہ سے، بڑے وجود کی وجہ سے جو ہے اسماء مکبر کہلاتے ہیں، ان کے جو اسماء ہیں وہ ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے ہتھوڑا، تھیلا، کلہاڑا، آرا وغیرہ، یہ تمام کے تمام مذکر ہیں۔ عربی کے جتنے بھی ظرف مکان ہیں، مشرق، مغرب، مسکن وغیرہ، یہ تمام کے تمام مذکر بولے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، کچھ الفاظ کے آخر میں بان، ستان، قدا یا بند آئیں تو وہ بھی مذکر سمجھے جاتے ہیں، جیسے بادمان، پاندان، گلستان، رود باد، بستر بند وغیرہ، یہ تمام کے تمام جن الفاظ کے آخر میں بان، ستان، قدا یا بند آ جائیں وہ بھی مذکر گنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی معاملہ کے وزن پر آنے والے جو الفاظ ہیں وہ بھی مذکر گنے جاتے ہیں، جیسے معاملہ، مناظرہ، مقاطعہ، یہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی افعال کے وزن پر آنے والے جو اسماء ہیں وہ بھی مذکر گنے جاتے ہیں، جیسے اکرام، انعام، احسان، امتیاز وغیرہ، ان کو بھی مذکر گنا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایسے مرکبات جن کے دونوں جز مذکر ہوں یا آخری جز مذکر ہو، اس کو بھی جو ہے وہ مذکر اسماء میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے آب و دانہ، یہ ایک مرکب ہے، اس میں جو دانہ ہے یہ مذکر ہے، تو اس لیے اس کو آب و دانہ کو ہم مذکر ہی۔ ہوش و حواس، یہ بھی مذکر ہے، جوش و خروش، یہ بھی مذکر ہے۔ ایسے حاصل مصادر جن کے آخر میں واو، شین یا پن آتا ہو، جیسے ہوش، جوش، بہاؤ، لڑکپن، بچپن وغیرہ، تو یہ بھی مذکر استعمال کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ آپ نے جو ہے لال بھجکڑ کا نام تو سنا ہوگا۔ لال بھجکڑ جو ہے نا، یہ ایک علامتی نام ہے اور یہ لطیفوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو لال بھجکڑ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کبوتر ہے یا کبوتری ہے؟ تو اس نے بڑا جو ہے نا زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا بھئی اس کے آگے دانہ ڈالو، دانہ ڈالو، اگر چگتا ہے تو کبوتر ہے اور اگر چگتی ہے تو کبوتری ہے۔ تو اسی لحاظ سے یہ کچھ الفاظ جو ہے نا، جو ہم غلط العام میں ان میں سے اکثر الفاظ کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں یا مؤنث سمجھتے ہیں، وہ مذکر ہیں، اور وہ غلط العام میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ یہ ہیں، یہ میں آپ کو ساتھ پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، تاہم آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ الفاظ تو وہ تھے جو قواعد کے مطابق میں نے آپ کو بیان کر دیے، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو ہے نا اہل زبان نے جس طرح سے بولا ہے ان کو ویسے ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ الفاظ جن کو اہل زبان نے مذکر کنسیڈر کیا ہے، یا وہ الفاظ جن کو اہل زبان نے مذکر کے طور پر استعمال کیا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جن میں اخبار، میں نے آج کا اخبار پڑھا، انبار، اناج کا انبار لگا ہوا تھا، آنچل، آنچل بھی مذکر گنا جاتا ہے، عفو مذکر گنا جاتا ہے، تول مذکر گنا جاتا ہے، ناپ مذکر گنا جاتا ہے، ہجر مذکر گنا جاتا ہے، وصل مذکر گنا جاتا ہے، روگ مذکر گنا جاتا ہے، مزاج مذکر گنا جاتا ہے، خواب مذکر گنا جاتا ہے، تار مذکر گنا جاتا ہے، غار
مذکر گنا جاتا ہے. ہم اکثر غار کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، جبکہ اہل زبان کے نزدیک غار جو ہے یہ مذکر ہوتا ہے. اس کے بعد جاگ مذکر ہے. بھاگ، یہ بھاگ حاصل مصدر ہو تو پھر مؤنث ہے، یعنی بھاگ دوڑ کے لیے استعمال ہو تو پھر مؤنث ہے، اور اگر بھاگ قسمت کے لیے استعمال ہو، مقدر کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ مذکر ہے. مرہم مذکر ہے. قبض مذکر ہے. مرض مذکر ہے. قمیص، میں نے نیا قمیص پہنا، مذکر ہے. دہی مذکر ہے. گوند مذکر ہے. املا مذکر ہے. اچھا، تازہ سبزی لاؤ، تازہ پھل لاؤ. تازہ کا لفظ جب بھی استعمال ہوگا یہ مذکر میں ہی استعمال ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے تازی سبزی لاؤ. اکثر ہم یہی استعمال کرتے ہیں تازی سبزی لاؤ، حالانکہ یہ غلط العام ہے. تو یہ تازہ سبزی لاؤ. تاش کھیلا جاتا ہے، تاش بھی مذکر ہے. چوکنا، اب دیکھیں نا، ڈاکوؤں کو دیکھ کر پولیس چوکنی ہو گئی، یہ غلط ہے. ہمیں چوکنا کا لفظ جب بھی آئے گا یہ مذکر میں ہی آئے گا. ڈاکوؤں کو دیکھ کر پولیس چوکنا ہو گئی، تو چوکنا جو ہے یہ مذکر گنا جاتا ہے. طوطی بولنا، اس کا طوطی بولتا ہے، اس کا طوطی بولتا ہے. دلی میں میر تقی میر کا طوطی بولتا تھا. تو طوطی بولنا بھی ہمیشہ یہ محاورہ ہے، اس کو مذکر ہی ہم استعمال کریں گے. فوٹو مذکر ہے. کیچڑ مذکر ہے، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا. اس کے بعد ہے جی ضد کرنا. ضد کرنا اچھی بات نہیں. ضد کرنا ہمیشہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی محاورہ ہے. حلف مذکر میں استعمال ہوتا ہے. کرتوت، تمہارے کرتوت تمہارے اعمال کی سزا ہیں، تو کرتوت مذکر بولا جاتا ہے. میل مذکر ہے. اخبار مذکر ہے. ارتقا مذکر ہے. ٹکٹ، میں نے ٹکٹ خریدا، میں نے 4 ٹکٹ خریدے، تو ٹکٹ بھی مذکر ہے جس کو ہم اکثر مؤنث استعمال کرتے ہیں. زہر مذکر ہے. زہر کو بھی ہم جو ہے غلط العام میں مؤنث بولتے ہیں. گیہوں، گیہوں بھی مذکر گنا جاتا ہے. قلم، قلم جو آلہ ہوتا ہے یہ بھی مذکر ہے. نب، نب بھی مذکر ہے. میرے قلم کا نب ٹوٹ گیا، تو نب بھی مذکر ہے، ہم اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. ہوش مذکر ہے. انتظار مذکر ہے. لغت، لغت جسے آپ ڈکشنری، اردو ڈکشنری کہتے ہیں، وہ بھی یہ جدید ترین لغت ہے، یہ اردو کا بہترین لغت ہے، تو لغت بھی مذکر بولا جاتا ہے. تارکول بھی مذکر ہے. سڑک پر تارکول بچھایا گیا، تارکول بھی مذکر ہے. لڑاکا، ہاں جی، یہ جو لفظ ہے لڑاکا یہ ہمیشہ مذکر استعمال ہوگا، چاہے یہ عورت کے ساتھ آئے یا مرد کے ساتھ ہو. یعنی ہم کہیں گے کہ وہ عورت بڑی لڑاکا ہے، وہ عورت بڑی لڑاکا ہے، تو لڑاکا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ مذکر بولا جاتا ہے. چوکنا میں نے پہلے بتا دیا، پتنگ مذکر ہے. ہکا بکا، سانپ کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، اور اسی طرح اگر عورت کے لیے استعمال ہو تو بھی ہکا بکا مذکر استعمال ہوگا. عوام، ہم عوام، اکثر عوام کے لیے ہم جو ہے لفظ یہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، جبکہ عوام ہوتی نہیں ہے، عوام ہوتے ہیں. عام کی یہ جمع ہے عوام، عام مذکر ہے تو عام کی نسبت سے عوام، عوام جو ہے وہ مذکر ہی بولے جائیں گے. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھے آپ کے مذکر اسما جو جن کے قاعدے بھی ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کو جو ہمارے اردو ماہر زبان ہیں، اردو ماہر زبان، یا ہم کہہ سکتے ہیں اہل زبان، انہوں نے ان کو مذکر کنسیڈر کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ہم آتے ہیں مؤنث اسما کی طرف. مؤنث اسما جو غیر حقیقی مؤنث اسما ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو وہ بھی سن لیں. نمازوں کے تمام نام: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، چاشت. جنازہ، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے.
تو نمازوں کے تمام نام جو ہیں وہ مؤنث گنے جاتے ہیں۔ کتابوں کے تمام نام جو ہیں وہ مؤنث گنے جاتے ہیں، جیسے انجیل، تورات، بوستان وغیرہ، لیکن دو کتابیں شاہ نامہ اسلام اور قرآن مجید یہ اردو زبان میں مذکر شمار کی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، میں نے قرآن مجید پڑھا، میں نے شاہ نامہ اسلام کا مطالعہ کیا، میں نے شاہ نامہ اسلام پڑھا، تو شاہ نامہ اسلام اور قرآن یہ دونوں مذکر کتابیں، باقی تمام کتابوں کے نام مؤنث گنے جاتے ہیں۔ زبانوں کے نام، تمام قسم کی زبانیں جو ہیں وہ مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ اردو، انگریزی، عربی، فارسی، عبرانی، پرتگالی، فرانسیسی وغیرہ، یہ تمام کی تمام جو زبانیں ہیں وہ مؤنث آتی ہیں۔ آوازیں یا اسم صوت، ٹن ٹن، چھک چھک یا کوئی بھی آواز وہ مؤنث گنی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی مرکبات جن کے دونوں جزو مؤنث ہوں یا آخری جز مؤنث ہو، جیسے آب و ہوا، آب و تاب وغیرہ، تو یہ بھی مؤنث، وہ مرکبات جن کے دونوں جز مؤنث ہوں یا آخری جز مؤنث ہو اس کو بھی مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، مؤنث گنا جاتا ہے۔ وہ الفاظ جن کے آخر میں تے یا ٹے آئے، جیسے فطرت، راحت، نکاحت، آہٹ، سجاوٹ، تو یہ بھی مؤنث اسماء گنے جاتے ہیں۔ وہ الفاظ جن کے آخر میں تے یا ٹے آئے۔ جن الفاظ کے آخر میں رے یا سین آئے وہ بھی مؤنث الفاظ کہلاتے ہیں۔ اور سرکار، آس، راس، نکاس، گھاس وغیرہ۔ ہری ہری گھاس، میں نے ہری ہری گھاس دیکھ کر فرحت محسوس کی۔ اس کے بعد ہے جی فارسی کے ایسے حاصل مصادر جن کے آخر میں شین آئے، جیسے کوشش، پرستش، سفارش وغیرہ، تو وہ الفاظ جن کے آخر میں شین آتی ہے جیسے کوشش، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ بھی مؤنث اسماء گنے جاتے ہیں یا مؤنث اسماء شمار کیے جاتے ہیں۔ لفظ تفصیل کے وزن پر آنے والے عربی کے مصادر جیسے تحریر، تقریر، تعظیم، تکریم، توقیر وغیرہ، تو یہ بھی مؤنث اسماء کہلائیں گے۔ اس کے بعد اسم مصغر، اسم مصغر وہ اسماء جو بناوٹ کے لحاظ سے یا وجود کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے چھوٹے ہوں، ان کو اسم مصغر بولا جاتا ہے یا تصغیر بولا جاتا ہے، جیسے پہاڑی، کلہاڑی، تھالی، پگڑی وغیرہ۔ تو یہ تمام کے تمام جو الفاظ ہیں اسم مصغر یہ بھی مؤنث شمار کیے جاتے ہیں اور ان کو بھی مؤنث میں ہی گنا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ الفاظ جو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں غلط العام میں اور وہ بیسیکلی بنیادی طور پر مؤنث ہوتے ہیں، میں نے ان کی کچھ جو الفاظ ہیں وہ بھی یہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ گھاس مؤنث ہے، موت مؤنث ہے، نبض مؤنث ہے، وبا مؤنث ہے، چلمن مؤنث ہے، آستین مؤنث ہے، ناک مؤنث ہے، گیند مؤنث ہے، ترازو مؤنث ہے، نکیل مؤنث ہے، حیا مؤنث ہے، پیاز مؤنث ہے، راہ مؤنث ہے، جھاڑو مؤنث ہے، کھاری، کھاری لفظ اس چشمے کا پانی کھاری ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے اس چشمے کا پانی کھارا ہے۔ کھاری ہمیشہ جب بھی یہ لفظ بولا جائے گا ہمیشہ مؤنث میں بولا جائے گا، چاہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہو یا مؤنث کے لیے استعمال ہو۔ زعفران مؤنث ہے، دلی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا مؤنث ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ان الفاظ کو آپ یاد کر لیں۔ آپ کا جو گرامر کا پورشن ہے وہ خاص طور پر تذکیر و تانیث پر مشتمل جو حصہ ہے وہ آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مختلف معانی الفاظ بھی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ مذکر بھی گنے جاتے ہیں اور مؤنث بھی گنے جاتے ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ تکرار، اگر یہ بمعنی جھگڑا استعمال ہو تو یہ تکرار مؤنث ہوگی، اور اگر اسی کو بمعنی عدم ہم استعمال کریں گے تو یہ مذکر استعمال ہوگا۔ اسی طرح لفظ دار ہے، اگر اس کو ہم بمعنی پھانسی کے لیں تو یہ مؤنث ہے، اور اگر اس کو بمعنی گھر کے لیں تو یہ مذکر ہے۔ اسی طرح لفظ چاہ ہے، چاہ کو بمعنی یہ کنواں کے طور پر بھی کنویں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو کنویں کے لیے اگر استعمال ہوتی ہے یہ مذکر ہوگا، اور اگر اسی چاہ کو محبت کے لیے استعمال ہو تو کریں تو یہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح قلم،
قلم جو ہے وہ بمعنی پیوند کاری کے استعمال ہو، یعنی اس کا مطلب ہے قلم سے مراد کسی پودے کا کوئی حصہ، پودے کے حصے کے طور پر یہ استعمال ہو تو یہ مؤنث ہے، اور اگر یہ اس میں آلہ کے لیے استعمال ہو تو یہ مذکر ہے۔ اس کے بعد کان اگر معدنیات کی جگہ کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ مؤنث ہے، اور اگر یہ جزو بدن کے لیے استعمال ہو تو پھر یہی کان مذکر ہے۔ اس نے میرا کان مروڑا۔ اس کے بعد کف اگر معنی ہتھیلی کے طور پر استعمال ہو، یہ ہتھیلی کے معنوں میں آئے تو یہ مؤنث ہے، اور اگر یہ جھاگ کے معنوں میں آئے تو یہ مذکر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آپ کا جو ہے وہ مذکر اور مؤنث اسماء یا غیر حقیقی تذکیر و تانیث پر مشتمل لیکچر، جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، کیونکہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر یہ لیکچر طویل ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے صرف ان نکات کو، ان پہلوؤں پر جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے، ان پہلوؤں کو ہی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو پہلو آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے بہت فائدہ مند ہیں اور جن سے آپ زیادہ سے زیادہ اپنی امتحانی نقطہ نظر سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پورا لیکچر ہے یہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ کے 5 نمبر پر جو مشتمل MCQs ہیں ان کو حل کرانے میں آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ یہ مذکر اور مؤنث اسماء جو غیر حقیقی میں نے آپ کو بیان کیے ہیں ان کو آپ سمجھ لیتے ہیں اور ان کو یاد رکھ لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو 5 نمبر کے جو معروضی ہے وہ آپ کی حل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ والسلام۔